अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया गौस और मैं हूँ अली आबिद। सबसे पहले आपको बताएंगे मरियम नवाज की नैब में पेशी से कबल माहौल गर्म हो गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की 12 अप्रैल तक उबूरी जमानत मंजूर की है। दूसरी जानिब नैब ने मरियम नवाज की जानिब से पेशी के मौके पर कारकुनों को साथ लाने के ऐलान के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे सईद बलूच से। सईद, पहले मरियम नैब के खिलाफ अदालत गई, अब नैब उनके खिलाफ अदालत चली गई, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। मरियम नवाज को दो इंक्वायरीज में 26 मार्च को नैब लाहौर ने तलब किया है। जो पहली इंक्वायरी है वो जाती उमरा अराजी केस है, जबकि दूसरी चौधरी शुगर मिल की इंक्वायरी है, जिसपे पहले ही मरियम नवाज जो हैं वो जमानत पर हैं। लेकिन नैब ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया है और कि मरियम नवाज के खिलाफ मजीद जो शवाहिद हैं वो नैब को मिले हैं, लिहाजा इसकी इंक्वायरी करनी है। तो इसके हवाले से नैब ने लाहौर हाई कोर्ट से पहले रजू किया था कि मरियम नवाज की चौधरी शुगर मिल में जो जमानत है वो मनसूख की जाए। इसके साथ साथ 26 मार्च को ही मरियम नवाज को जो अराजी केस है उसमें भी तलब किया है। तो मरियम नवाज को ये खदशा था कि 26 मार्च को जैसे ही वो नैब में पेश होंगी तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और मरियम नवाज ने प्रेशर डालने के लिए बज़ाहिर कारकुनों को साथ लाने का भी ऐलान किया था, जबकि मौलाना फजल रहमान जो कि पीडीएम के सरबराह हैं उन्होंने भी ये ऐलान किया था कि पीडीएम के जो कारकुन हैं और पीडीएम के जो रहनुमा हैं वो भी नैब में पेश होंगे मरियम नवाज के साथ। तो आज मरियम नवाज की जो जमानत की जो दरख्वास्त थी उस पर जो समाअत हुई, हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की और मरियम नवाज के वकला ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरियम नवाज को 2 इंक्वायरी में नैब ने तलब किया है और उन्हें खदशा है कि मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो लिहाजा अदालत ने उन्हें 12 अप्रैल तक जो है अबूरी जमानत मंजूर करते हुए नैब से भी 12 को जवाब जो है वो तलब कर लिया है। जबकि दूसरी जानिब जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि नैब ने आज फिर लाहौर हाई कोर्ट से रिजू किया है और लाहौर हाई कोर्ट से ये इस्तदा की है कि मरियम नवाज पीडीएम के कारकुनों के साथ आना चाहती हैं और नैब की जो कार्रवाई है, नैब का जो काम है उसमें रुकावट डालना चाहती हैं, प्रेशर डालना चाहती हैं। लिहाजा मरियम नवाज को कारकुनों के साथ आने से रोका जाए और मरियम नवाज को इस बात का पाबंद किया जाए कि वो अकेली नैब में पेश हों। तो अब कल इसकी समाअत होगी। अब देखना यह है कि तो अब नून लीग की क्या हिकमत अमली होगी, क्या बताया गया है नून लीग की जानिब से? जी, नून लीग की हिकमत अमली तो अभी भी वही है कि वो कारकुनों के साथ जाएंगे और आज एक अहम मीटिंग होनी थी जो नहीं हो सकी मॉडल टाउन में, लेकिन जो इंटरनल एक मीटिंग हुई है उसमें ये फैसला किया गया है कि मॉडल टाउन में जो मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं वो जमा होंगे और इस हवाले से राना सनाउल्लाह, परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर और जो दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं उनको ये हिदायत की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो कारकुन हैं उन्हें साथ लेकर आएँ और मॉडल टाउन में जमा हों और वहाँ से मरियम नवाज के साथ जो ये कारकुन हैं ये जाएंगे नैब के दफ्तर में। नैब ने कल 26 तारीख को 11 बजे सुबह मरियम नवाज जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि नून लीग की अभी तक यही हिकमत अमली है कि वो तमाम लोगों के साथ, कारकुनान के साथ ही वहां पर जाएंगे, तो ये बताइएगा पुलिस की जानिब से अब तक क्या इकदाम किए गए हैं? आज वजीर दाखिला ने भी कहा था कि सूबे ने रेंजर्स को तलब कर लिया है। जी हाँ, बिल्कुल, रेंजर्स को भी तलब किया गया है और पुलिस की भारी नफरी जो है वो भी तैनात होगी। और दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब ने नैब की दरख्वास्त पर जो नैब लाहौर का ऑफिस है उसे रेड जोन भी डिक्लेयर किया गया है। तो इस हवाले से पुलिस की पूरी तैयारियां हैं और रेंजर्स की जो नफरी है वो भी तलब की गई है। लेकिन अभी देखना ये है कि आया नैब ने जो कल हाई कोर्ट से रिजू किया है आज और कल उसकी समाअत भी होगी। अब अगर तो लाहौर हाई कोर्ट को ये ऐसी डायरेक्शन देती है मरियम नवाज को कि वो कारकुनों के साथ ना जाएं तो फिर सूरत हाल जो है वो ज़रा मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से अभी तक जो है
وہ تیاری یہی ہے کہ وہ کارکنوں کی جو زیادہ سے زیادہ تعداد ہے وہ ساتھ لے کر مریم نواز جائیں گی اور نیب میں جو ہے وہ پیش بھی اس سلسلے میں کوئی کمپین چلائی جا رہی ہے کہ 26 مارچ کو جو ہے وہ کارکنان گھروں سے نکلیں، کیونکہ جیسے کہ اس وقت کورونا کا بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے، خاص طور پر لاہور میں تو بہت زیادہ شدت کے ساتھ پھیل رہا ہے کورونا، تو کس طریقے سے کارکنان کو موبلائز کیا جائے گا کہ ان کو گھروں سے نکالا جائے اور اپنے ساتھ لے کر جایا جائے؟ جی بالکل، کورونا کا خدشہ اپنی جگہ موجود ہے اور حکومت بارہا یہ کہتی رہی ہے کہ کورونا کے جو کیسز ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے اپوزیشن کو اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں انہیں محدود کرنا چاہیے اور زیادہ جو بڑی گیدرنگز ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن مسلم لیگ نون کا یہ موقف ہے کہ اگر نیب کو اور حکومت کو اگر اتنا ہی کورونا کے پھیلاؤ کا خیال ہے تو وہ اپوزیشن کو تنگ کرنا بند کر دے، اور مریم نواز کے وکلاء کا آج عدالت میں بھی یہی موقف تھا کہ بدنیتی کی بنیاد پر مریم نواز کو نیب میں طلب کیا گیا ہے، اور اگر 26 مارچ کو ہی طلب کیا جانا اس بات کا یہ واضح ثبوت ہے کہ مریم نواز کو بلا جواز جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ مریم نواز کے وکلاء کا یہ بھی موقف تھا آج لاہور ہائی کورٹ میں کہ 45 دن پہلے بھی چودھری شوگر مل کیس میں مریم نواز جو ہیں وہ نیب کی کسٹڈی میں رہی ہیں اور وہ قانون کا احترام بھی کرتی ہیں اور انہیں کورونا کے جو خدشات ہیں ان کے حوالے سے بھی بہت زیادہ فکر ہے، لہذا نیب جو ہے وہ انتقامی کارروائیاں اگر بند کر دے تو پھر اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی شاید ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اور 26 مارچ کو ہی نیب کی جانب سے مریم نواز کا جو طلب کیا جانا ہے وہ اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ بے جا طور پر جو مریم نواز کو، اپوزیشن کو اور پی ڈی ایم کو جو نیب ہے وہ تنگ کرنا چاہتی ہے، اور مریم نواز کا اور مسلم لیگ کے جو دیگر رہنما ہیں ان کا بھی یہی موقف ہے کہ یہ وزیر اعظم کے ایما پر جو ہے انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور آج مریم نواز نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ میڈیا سے گفتگو بھی کی تھی جس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ عمران خان کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور وہ ڈرنے والی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی قسم کے پریشر میں آئیں گی، اور وہ کارکنوں کے ساتھ 26 تاریخ کو ادھر سانگھڑ میں 3 افراد کے قتل کے خلاف قومی شاہراہ پر دھرنا جاری ہے۔ ورثا میتوں کے ہمراہ 9 گھنٹے سے نیشنل ہائی وے پر دھرنا دیے بیٹھے ہیں، جس کے باعث نیشنل ہائی وے پر ٹریفک کی آمد و رفت بند ہے۔ اپڈیٹ لیں گے آج نیوز کے نمائندے عبدالرحمان خاص خیلی سے۔ عبدالرحمان بتائیے گا 9 گھنٹے سے دھرنا جاری ہے، کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، 9 گھنٹے سے نیشنل ہائی وے آلہ کے پاس مکمل طور پر 3 جو لوائچین لاشیں رکھ کر احتجاج کیے ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ رات 2 افراد مزید اس فائرنگ کے واقعے میں دم توڑ گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد جو خاص کری برادری کے لوگوں نے نیشنل ہائی وے پر اب بھی دھرنا دیا ہوا ہے۔ کچھ دیر قبل ایس ایس پی سانگڑ وہاں پر پہنچے ہیں، فاروق لنجار، جو مشتعل افراد سے احتجاج کرنے والوں سے باتیں کریں، لیکن تاہم جو مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے۔ خاص کلی برادری کے افراد کا کہنا ہے کہ جب تک جو ملزمان زاہد عمرانی اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا جائے اور جس طریقے سے جو بربریت کی ہے اس کا ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ یاد رہے کہ گزشتہ 4 روز قبل زمینی تکرار پر عمرانی برادری کی جانب سے خاص کلی برادری پر فائرنگ کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر جاں بحق ہو گیا تھا، جبکہ 24 افراد زخمی ہو گئے تھے، جن میں گزشتہ رات 2 افراد مزید دم توڑ گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ عبدالرحمان۔ سندھ میں سرگزیدگی کے واقعات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ تھرپارکر کے عوام ایک جانب بھوک سے مر رہے ہیں، وہیں آوارہ کتے بھی بچوں کو کاٹ رہے ہیں۔ مٹھی اور اسلام کوٹ میں 3 بچے سرگزیدگی کا شکار ہوئے، جنہیں تشویشناک حالت میں حیدرآباد ریفر کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے سندھ ہائی کورٹ نے حکم دے رکھا ہے جہاں بھی سرگزیدگی کا واقعہ پیش آیا وہاں کے میونسپل آفیسر کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ تاہم تھرپارکر میں پیش آنے والے اس واقعے کے بعد کسی کے خلاف بھی مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ اہم خبر آپ کو دیں گے، فیصل آباد میں زیر تعمیر مکان کی چھت گر گئی ہے اور حادثے میں 2 افراد جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا ہے۔ اپڈیٹ لیں گے آج نیوز کے نمائندے عظیم شہزاد سے۔ عظیم، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، یہ حسیب شہید کالونی میں ایک زیر تعمیر مکان تھا جس کی پرانی لینٹر کی چھت کو ریپیئر کیا جا رہا تھا کہ وہ نیچے گر گئی، جس کے ملبے تلے دب کر 2 افراد جاں بحق جب 1 زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے والے کی حالت بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ریسکیو ڈپارٹمنٹ 22 نے ملبے تلے دبے تمام افراد کو جو ہے وہ نکال لیا گیا ہے۔
لاشیں جو ہے وہ بھی منتقل کر دی ہیں، زخمی ہیں اسے بھی لائٹ اسپتال منتقل کر دیا ہے، امدادی کارروائیاں جو مکمل کر لی گئی ہیں. جی بہت شکریہ عظیم آپ کا. پشاور میں کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے مزید 18 علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے. ضلعی انتظامیہ نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن کل شام 6 بجے سے نافذ ہوگا. پشاور میں کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے مزید 18 علاقے ایسے ہیں جہاں پر اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا جائے گا. ضلعی انتظامیہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن کل شام 6 بجے سے نافذ ہوگا. پشاور میں کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے مزید 18 ایسے علاقے ہیں جہاں پر اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے. اسی بارے میں مزید تفصیلات لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے کامران علی سے. کامران بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، پشاور میں بھی کورونا کیسز میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اسی سلسلے میں پشاور کی جو ضلعی انتظامیہ وہ متحرک ہو گئی اور پشاور میں پہلے بھی 14 علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا تھا، جبکہ اب مزید پشاور کے مختلف علاقوں میں 18 جو علاقے وہاں پر مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا اور کل سے ان احکامات پر عمل درآمد شروع ہوگا جہاں پر مکمل طور پر انٹری پر پابندی ہوگی. جی کامران بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. گلگت غزر روڈ نے کھنڈر کی شکل اختیار کر لی ہے. گھاکوچ کے قریب ٹھیکیدار نے پائپ لائن بچھانے کے نام پر پوری سڑک کھود کر رکھ دی ہے. مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے دردانہ شیر سے. گلگت چترال روڈ اس وقت تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے. اس وقت میں ضلع غزر کے ہیڈ کوارٹر گاکوچ سے چند کلومیٹر دور ہائم کے قریب موجود ہوں. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پیچھے یہاں پہ تعمیراتی جو کام ہو رہا ہے یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر گاکوچ کے لیے جو ٹھیکیدار پانی کی پائپ لائن بچھا رہا ہے انہوں نے پوری سڑک کو کھود کے رکھ دیا ہے اور یہاں پر گاڑیوں کا گزرنا مشکل ہو گیا ہے. لیکن یہاں کی انتظامیہ مکمل طور پر خاموش ہے اور کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے. ایک طرف غزر کی جو سڑک ہے یہ خاص ہو چکی ہے تو دوسری طرف گاڑیوں کا گزرنا بھی محال ہو گیا ہے. یہاں کے عوام کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر انتظامیہ نوٹس لے اور جو کھنڈرات نما جو سڑک بنی ہے اس کو درست کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائے. دنیا پور میں گزشتہ روز برسنے والی بارش کا پانی تاحال نہیں نکالا جا سکا. شہر کی مختلف سڑکیں جھیل کا منظر پیش کر رہی ہیں. اس بارے میں مزید جانیں گے ہمارے نمائندے چودھری زاہد محمود سے. بالکل بارش کی وجہ سے دنیا پور کی جو سڑکیں ہیں اس وقت جھیل کا منظر پیش کر رہی ہیں. شہر کی کوئی بھی سڑک ایسی نہیں ہے جہاں پر بارش کا پانی کھڑا نہ ہو. جو یہاں پر راہگیروں کے لیے عذاب بن چکا ہے، شہری دہائیاں دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں جسے جانتے ہیں. بارش کا پانی ہمارے لیے عذاب بنا ہوا ہے. صبح کا ہم کھڑے ہیں، رکشے کو دھکا لگا رہے ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں. یہاں پہ بارش کا پانی سر روڈ تے کھڑے ہیں، لوگوں نے روڈ تے مٹی سیٹ کے ڈھیر لاتے ہیں. بارش کا پانی نہیں گزرا، گارا پانی کا گڈی سارا دن پھنس رہی ہے. یہاں پر راہگیروں کی بات سنی جن کا کہنا ہے کہ اس سے جو بارش کے پانی سے گزرنا اور یہ ہمارے لیے عذاب بن چکا ہے. یہاں پر گاڑیاں جو ہے پھنس رہی ہیں، بچے گر کر زخمی ہو رہے ہیں، لیکن عملہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے. جو بارش اور شہر کے پانی کی وجہ سے یہاں کے مکین بھی دہائیاں دے رہے ہیں جن کا جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب و کمشنر ملتاز یہ مطالبہ خدارہ ہمارے حال پر رحم کیا جائے. ضلع سانگھڑ میں گندم کی فصل تیار ہونے کے بعد کٹائی کا سلسلہ شروع ہو گیا، تاہم گندم کی خریداری کے لیے مراکز کھل نہ سکے جس کے باعث کاشتکار پریشانی کا شکار ہیں. مزید بتا رہے ہیں آج نیوز کے نمائندے عبدالرحمان خاص خیلی. سانگھڑ میں گندم کی کٹائی کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے. گزشتہ سال کی نسبت اس سال محکمہ زراعت کے مطابق 3% گندم کی کاشت میں کمی واقع ہوئی ہے. گندم کی کٹائی کے ساتھ ساتھ اگر دوسری جانب بات کریں محکمہ خوراک کی جانب سے تاحال گندم کی خریداری کے حوالے سے مراکز قائم نہیں کیے گئے جس کے باعث جو گندم ہے وہ اوپن مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہے. حالانکہ حکومت سندھ نے گندم کا 1 من کا ریٹ 2000 روپے مقرر کیا ہے. جب میری کسانوں سے بات ہوئی تو کسانوں کا کہنا ہے کہ حکومتیں اور محکمہ خوراک کو چاہیے کہ فوری طور پر جو کہ محکمہ گندم کے خوراک کے گوداموں کو بحال کیا جائے تاکہ جو گندم ہے وہ حکومت سندھ اور محکمہ خوراک کو دے سکے تاکہ جو اس وقت گندم جو آٹے کا ریٹ ہے وہ 70 سے 75 روپے کلو مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے. رائیونڈ میں گراں فروشی کے ساتھ اجناس میں ملاوٹ عروج پر پہنچ گئی. فوڈ اتھارٹی اور پرائس میجسٹریٹ منظر عام سے غائب ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے آصف نعیم شیخ سے.
بالکل ریونڈ کے تجارتی مراکز میں ان دنوں ملاوٹ شدہ اشیاء کی فروخت جو ہے سر عام دیدہ دلیری سے جاری ہے. فوڈ اتھارٹی سمیت دیگر ادارے جو ہے ان کی نہری دیکھی جا سکتی ہے. ریونڈ کی دکانوں پر اس وقت ملاوٹ شدہ جو چیزیں ہیں جن میں مرچ جو ہے سرخ مرچ شامل ہے, ہلدی شامل ہے, ان کی سر عام فروخت کی جا رہی ہے. شہری اس حوالے سے پریشان نظر آ رہے ہیں. اس حوالے سے میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان کا کیا کہنا ہے. ہمارے رائے میں جو پرائس مجسٹریٹ صاحب ہیں ان کا بالکل بھی دھیان نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ رائے میں ہلدی جتنے بھی مسالہ جات ہیں وہ ملاوٹ شدہ مل رہے ہیں اور زہریلی چیزیں ان میں جو ہے مکس ہیں اور عوام کا جو ہے نقصان ہو رہا ہے. رائے میں گرام فروشی کے ساتھ ساتھ ملاوٹ مافیا جو ہے وہ بھی فعال ہو چکا ہے. ماہ سیام قریب ہے اور اس حوالے سے رائے کے شہریوں کی صحت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. پرائس مجسٹریٹ فوڈ اتھارٹی بالکل ناکام نظر آ رہی ہے. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اس اہم مسئلے کی طرف توجہ دے تاکہ ماہ سیام کے حوالے سے جو خریداری لوگ کر رہے ہیں ان کو ملاوٹ شدہ اشیاء جو ہے وہ نہ مل سکے. منشناباد تحصیل انتظامیہ نے موزہ چیت سنگھ والا میں لینڈ مافیا کے خلاف بڑی کارروائی کی ہے اور مقامی انتظامیہ نے لینڈ مافیا سے دوران آپریشن 253 ایکڑ زمین واگزار کروا لی ہے. مزید جانیں گے آج نیوز کے نمائندے شہزاد حامد بھٹی سے. میں موجود ہوں منچناباد کے نواحی علاقہ موزہ چیت سنگھ میں, جہاں پر حکومت پنجاب کی جانب سے جنہوں نے ناجائز قابض ہیں ان سے یہاں پر ناجائز قابضین سے رقبہ جو ہے واگزار کروایا ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر مزمل الیاس موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. تحصیل منچناباد کے موزہ چیت سنگھ والا میں ناجائز قابضین کے خلاف یہ کارروائی کی گئی ہے. 253 ایکڑ اراضی جو ہے وہ ناجائز قابضین سے واگزار کروائی گئی ہے, جس کی مالیت تقریباً 29 کروڑ روپے سے زیادہ بنتی ہے. جیسا کہ اپنے اسسٹنٹ کمشنر منچناباد مزمل الیاس کا سنا, انہوں نے آج 253 ایکڑ جو رقبہ واگزار کروایا ہے جس کی تقریباً 29 کروڑ روپے مالیت بنتی ہے. لاہور میں اساتذہ چھٹے روز بھی سراپا احتجاج ہیں. مذاکرات کے 2 دور ناکام رہے. اساتذہ کہتے ہیں کورونا وبا سے بچاؤ بھی نہیں کر پا رہے, حکومت بے حس ہے. ہم بامبٹ کی رپورٹ دیکھتے ہیں. ہمارا ایک جاب 2 ٹیسٹ نامنظور, ایک جاب 2 انٹرویو نامنظور. ٹینٹوں میں بیٹھے نعرے لگاتے یہ ہیں پنجاب کے اساتذہ جو مطالبات کی منظوری کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ہیں. لاہور کے سراغا روڈ پر ٹیچرز 6 روز سے مستقلی کا مطالبہ لیے احتجاج کر رہے ہیں. اساتذہ نے ریگولر ہونے کے لیے امتحان دینے سے بھی انکار کر دیا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے اور ہم اپنا حق لے کے جس طرح ہم مہذب طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں مہذب طریقے سے ہم چلے جائیں. ریگولر کے بہانے یہ جو دوبارہ انٹرویو اور ٹیسٹ کر کے ان کو نکالنے کا پروگرام ہے جس کو ہم نہیں مانتے. کیمپوں میں بیٹھے اساتذہ کورونا وائرس کا بھی خیال نہیں کر رہے. کہتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے خیال رکھتے ہیں لیکن حکومت کو احساس کرنا چاہیے. پہلے آپ ہمارے لیٹر آف ایگریمنٹ کے SOPs پر عمل کریں, پھر ہم اس سب SOPs پر بھی عمل کر لیں گے. لوگ خصوصیاں بہت رہے ہیں, تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ سے کہ کائنڈلی جلد سے جلد ادھر یہ سامنے ان کا آفس ہے, کائنڈلی یہاں پر آئیں اور ہماری داد رسی کی جائے. پنجاب بھر سے تمام اساتذہ تنظیمیں بھی مستقلی اور دیگر مطالبات کے لیے دھرنے میں شامل ہو رہی ہیں. قوم کے معمار مستقلی کا انتظار کر رہے ہیں. کہتے ہیں حکومت کی بے حسی کے باعث طلباء کی پڑھائی کا بھی حرج ہو رہا ہے. کیمرامین ناصر علی کے ساتھ ہما بٹ, آج نیوز لاہور. ادھر خانپور میں اسسٹنٹ کمشنر نے SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر کارروائیوں کے دوران 10 دکانیں سیل کر دی ہیں. اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ حکومتی ہدایات کے مطابق SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. شہری کورونا سے بچاؤ کی SOP پر سختی سے عمل کریں, اپنی اور اپنے پیاروں کی جانوں کی حفاظت یقینی بنائیں. دو سال قبل نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی مسجد میں ہونے والی دہشت گردی میں زخمی ہونے والا حافظ آباد کا رہائشی محمد امین صحتیاب ہو کر وطن واپس پہنچ گیا. رپورٹ کریں گے انجم سہیل. مارچ 2019 کو نیوزی لینڈ کی جامع مسجد دہشت گرد حملے میں زخمی ہونے والا محمد امین 2 سال بعد صحتیاب ہو کر وطن واپس پہنچ گیا. محمد امین کو بازو, کمر اور پیٹ میں 5 گولیاں لگی تھیں. محمد امین کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کا یہ واقعہ وہ کبھی نہیں بھول پائیں گے. ہم نے گاڑی, ایک موٹر تھا اس کے ساتھ پارکنگ کی. میں بھی جمعہ کی نماز کے لیے جا رہا تھا, مجھے انہوں نے فائر مارا, میں گر گیا اوپر سے, پھر اس نے فائر مارے.
اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ محمد امین نے بتایا کہ نیوزی لینڈ حکومت نے اس واقعہ کے بعد رنگ و نسل کا فرق ختم کرتے ہوئے انسانیت کی خدمت کی۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن اور برطانیہ شہزادہ ولیم نے بھی ان کی تیمارداری کی۔ ججز نے گھر آ کر ان کے بیان ریکارڈ کیے اور دہشت گرد کو سزا سنانے کے دن انہیں خصوصی طور پر عدالت بلوایا گیا۔ الحمدللہ اس حکومت نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ اس کے بعد شہزادہ ولیم بھی میری تیمارداری کے لیے، میرا پتہ لینے کے لیے وہ بھی کرائسٹ چرچ ہاسپٹل میں وہ بھی آیا۔ محمد امین کا کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ حکومت نے ثانیہ کے شہداء کے لاحقین اور زخمیوں سے اظہار ہمدردی کی لازوال مثال قائم کی۔ مردان پولیس نے جرائم پیشہ اور منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن کیا۔ دوران کارروائی 16 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان کے قبضے سے 3 کلاشنکوف، 5 شارٹ گن، 52 پستول اور 731 کارتوس برآمد کر لیے گئے، جبکہ 448 گرام ہیروئن، شراب اور آئس منشیات بھی قبضے میں لے لی گئیں۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے۔ لاہور کے علاقہ تھانہ شمالی چھاونی میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلے کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ واقعے میں ایس ایچ او سمیت 3 اہلکار اور 2 راہگیر زخمی ہوئے۔ سی سی پی او لاہور نے ہسپتال میں زخمی اہلکاروں اور راہگیروں سے ملاقات بھی کی۔ تفصیلات جانیں گے وہاں پر موجود ہمارے نمائندے غضنفر خان سے۔ غضنفر بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ پولیس مقابلہ جو ہے اب سے کچھ دیر قبل شمالی چھاونی کے علاقے میں پیش آیا تھا اور مقابلے کی جو موبائل فوٹیج ہے وہ منظر عام پر آ گئی ہے، جس میں اہلکاروں کو جو ہے وہ چھت پر چڑھ کر فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب ڈاکو جو ہے وہ رکنے کے بجائے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر کے محلے میں کسی گھر میں چھپ گئے تھے اور مزید نفع طلب کرتے ہوئے پولیس نے اس گھر کو گھیر لیا اور چھتوں پر بھی جو ہے پولیس اہلکار، ڈولفنس کے اہلکار جو ہے وہ تعینات کر دیے گئے تھے اور دونوں پارٹیز میں جو ہے وہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا، اور جس کے دوران جو ہے 3 پولیس اہلکار اور اس گھر میں موجود 50 سالہ نسیم بی بی اور ایک راہگیر بچہ جو ہے وہ زخمی ہو گئے تھے۔ تمام زخمیوں کو منتقل کر دیا گیا ہے اور منظر عام پر آنے والی فوٹیج میں واضح طور پر جو ہے وہ پولیس مقابلہ دیکھا جا سکتا ہے۔ غضنفر بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے آج نیوز۔ ویلکم بیک۔ اہم خبر آپ کو دیں گے، چیئرمین سینٹ الیکشن سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی ہے۔ فیصلہ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے جاری کیا ہے۔ چیئرمین سینٹ الیکشن سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی۔ اسی بارے میں مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے آصف نوید سے۔ آصف نوید بتائیے گا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا مزید کیا کہنا تھا فیصلے میں؟ دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے متعلق جو درخواست دائر کی گئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، آج اس میں ان کے وکیل پیش ہوئے فاروق اشنائک، انہوں نے تفصیلی دلائل دیے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کیس کی سماعت کی تھی اور دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر دیا تھا۔ اب 5 گھنٹے بعد جو فیصلہ جاری کیا ہے اس میں 13 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا اور جس میں کہا ہے کہ چیئرمین سینٹ الیکشن کے متعلق جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے ناقابل سماعت ہے، اس کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ جو آئین کے آرٹیکل 68 69 ہے اس میں اجازت نہیں دیتا کہ عدالتیں اس طرح کے معاملات میں مداخلت کرے، تو لہذا اب جو ان کی طرف سے درخواست دائر کی گئی تھی کہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ شیڈول کے مطابق نہیں ہے، اس کو کالعدم قرار دیا جائے اور ان کے نتائج کو جو ہے نتائج بھی کالعدم قرار دے کر ان کو فوری طور پر عہدے سے ہٹایا جائے۔ تاہم اس فیصلے میں اب یہ جو درخواست دائر کی گئی تھی اس کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا گیا ہے اور چیئرمین سینٹ کے الیکشن کو جو ہے وہ جو عدالتی کی روشنی میں اس کو کلیئر کر دیا گیا اور کہا ہے کہ اگر اس حوالے سے اگر کچھ خدشات ہیں تو اس میں انٹرا کورٹ اپیل میں جا سکتے ہیں۔ تاہم وقتی طور پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مانگنے کی کوشش کی گئی تھی، بھرپور دلائل دیے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آئین جو ہے اس حوالے سے خاموش ہے کہ جو اگر چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں کوئی غلط پروسیڈنگ ہو جائے تو اس پر کس فورم پر جایا جائے۔ تو عدالت نے کہا کہ عدالت کا یہ کہنا تھا کہ عدالت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس طرح کے معاملات میں مداخلت کرے۔ تاہم عدالت جو آئین کے آرٹیکل 68 69 کا حوالہ دیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ آئین اس حوالے سے خاموش ہے کہ اگر کوئی کسی جگہ پر کسی فورم میں اگر کوئی اعتراض ہو تو کر سکتے ہیں۔ تو ان کا عدالت نے یہ بھی استفسار کیا کہ کیا اس حوالے سے کوئی کمیٹی نہیں بنائی جا سکتی تو یا کیا طریقہ کار ہوگا چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ چیئرمین فاروق اشنائک نے کہا تھا کہ چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کے لیے ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جا سکتی ہے اور اس
हवाले से कमेटी कुछ भी फैसला नहीं कर सकती। तो लिहाजा हमने चेयरमैन सेनेट को हटाने के लिए बात नहीं, जो इलेक्शन है उसके ऊपर एतराज उठाया और उसको कलअदम करार देने की अदालत से इस्तदा की है। तमाम अदालत का अब से कुछ देर पहले जो फैसला जारी किया 13 बात पर मुश्तमिल, उसमें वाज़ह कर दिया कि अदालत इस मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती और ना ही आइन उनको इस बात की इजाजत देता है। लिहाजा आइन और कानून के मुताबिक इसको देखना है तो पार्लियामेंट का जो मामला है वो पार्लियामेंट में ही देखे जा सकते हैं और बाकायदा तौर पर मामला पार्लियामेंट में ही देखे जा सकते हैं, ये कहना है अदालत का। आसिफ हमारे साथ मौजूद रहिएगा, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। तारिक, ये जो फैसला आया है आपके सामने है, नाकाबिले समाअत करार दे दी है यूसुफ रजा गिलानी की दरखास्त। इंट्रा कोर्ट अपील का बहरहाल एक ऑप्शन मौजूद है पीपल्स पार्टी के पास, लेकिन अदालत वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि ये फोरम नहीं है, यहाँ पर आप अपील नहीं कर सकते हैं, पार्लियामेंट का मामला पार्लियामेंट ही देखेगी। आपको क्या लगता है अब ऑप्शन क्या बचे हैं पीपल्स पार्टी के पास? देखिए, ऑप्शन जो है वो तो जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लायर्स हैं वो सारे बड़े सीनियर कानूनदान हैं, बल्कि जिन्होंने आज केस लड़ा है नाइक साहब ने, वो खुद सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बड़े उसमें पर फायदे रहे हैं, तो यकीनी तौर पर वो अपने तौर पर फैसला करेंगे। तहम जो आज सुबह जब समाअत चल रही थी और इससे पहले बहुत सारे ऐसे मामला जहां सियासी मामला इन्वॉल्व हों, देखा गया है कि कोर्ट जो है खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो उसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करती, बल्कि बहुत से ऐसे फैसले आए जहां ये कहा गया कि कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है, वो इस किस्म के फैसलों के लिए प्रॉपर फोरम नहीं है। अब चूंकि ये एक ऐसा मामला है जिसपे बड़ी लंबी बहस हो सकती है, चूंकि ये एक पार्लियामानी प्रोसीडिंग है, एक पार्लियामेंट का जो दीवाने बाला है उसका एक इंतखाब हुआ था, तो अब उसमें कोर्ट जो है वो किस तरह से ये फैसला कर लेती है कि वो इलेक्शन को करार देना है या नहीं करार देना। उसके लिए जो है आज बार बार सवाल भी किए थे कोर्ट ने, और उन्होंने कहा सवाल करके बार बार कि ये बताएं कि क्या तरीकाकार क्या है, किस तरह से इस मामले पे कोर्ट जो है वो बात कर सकती है। अभी अल्टीमेटली 13 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है वो सफ़ा आया है जिसमें उन्होंने इस दरखास्त को एडमिसेबल नॉन एडमिसेबल करार दिया है, यानी ये कहा है कि नाकाबिले समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। अब उसमें वो इंट्रा कोर्ट में जाते हैं, किसी लार्जर बेंच में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं, किसी अदालत के किसी फैसले के बारे में कबल उसका वक्त कहना मुनासिब नहीं है। तहम जिस तरह से आज ये मामला चला है, आइंदा जो किसी और फॉरम पर जाएगा तो वहाँ भी कोई इससे ज्यादा मुख्तलिफ फैसले की तो नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो आपने ऑप्शन की बात की है, सियासी बात की जा सकती है, हो सकता है ये मामला इलेक्शन कमीशन के रूप में ले जाया जा सकता हो सकता है किसी तज्ज़ियाकार शौकत पराचा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, इस पर मजीद भी आपसे बात करेंगे, फिलहाल हम बात करेंगे शौकत पराचा साहब से। शौकत साहब, हम देख रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो नाकाबिले समाअत करार दे दी है इस दरख्वास्त को। अब इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? इंट्रा कोर्ट की अपील पर क्या जाते हुए नजर आ रही है या दूसरी पार्टी? देखिए, जो बेसिक प्ली ली गई है अदालत की तरफ से वो तो ये है कि आइन के आर्टिकल 69 क्लॉज 2 के तहत इसको एडमिसिबल करार ही नहीं दिया जा सकता। आइन का आर्टिकल 69 क्लॉज 2 वाज़ेह तौर पर कहता है कि पार्लियामेंट के अंदर की कोई कार्रवाई या वहां पर अगर किसी के नजदीक कोई इर्रेगुलरिटी भी है वो भी किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं की जा सकती। ये मैं इर्रेगुलरिटी का वर्ड यूज कर रहा हूँ आइन से, लेकिन वहां पर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उस दिन सेनेट की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि वो तो चेयरमैन का इलेक्शन था और फॉर्मल जो हाउस की कार्रवाई होती है वो नहीं थी। लिहाजा चूंकि सेनेट हॉल ही पोलिंग बूथ बना हुआ था तो इसलिए इसको हाउस की कार्रवाई करार नहीं दिया जा सकता। पीपल्स पार्टी ने बेसिकली इस बुनियाद पर इसको चैलेंज किया था। अब इसका अगला फोरम जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट बनता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो किसी तरह भी इन्वॉल्व नहीं था चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से। आइन भी यही कहता है, और जो सेनेट के रूल्स ऑफ बिजनेस एंड कंडक्ट ऑफ हाउस का रूल 9 है, रूल 9 के अंडर ये इलेक्शन करवाया गया था। रूल 9 का जो सब रूल 6 है वो सारा डील कर रहा है इसको, तो इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में कोई रेलेवेंस है ही नहीं उसमें। सेनेट ने खुद इलेक्शन करवाया क्योंकि सेनेट के रूल्स में सेनेट ही इलेक्शन कराने की मजाज है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में जाए तो वो 184 क्लॉज 3 में सुप्रीम कोर्ट या तो खुद टेकअप करे इसको। अब अगर सुप्रीम कोर्ट टेकअप नहीं करती तो फिर ये जो इंट्रा कोर्ट की बात है वो आइन के आर्टिकल 199 के अंडर हाई कोर्ट में दोबारा अगर ये चाहें तो जा सकते हैं। जो बहरहाल फैसला पीपल्स पार्टी की जो लीगल टीम करेगी कि दोबारा जाना है या नहीं जाना, क्योंकि दूसरी तरफ
جو سیاسی بات ہے آپ پیپلز پارٹی لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے بھی ٹرائی کر رہی ہے. کیا یہاں پر رکتے ہیں پیپلز پارٹی والے یا آگے اگلی کورٹ میں جائیں گے؟ تو میری ذاتی جو اسسمنٹ ہے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد یہ جائیں گے آگے لٹیگیشن کریں گے. شوکت آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی دونوں جو ہے وہ پچس پر کھیلے گی, انٹر کورٹ اپیل میں بھی جائے گی, اور وہ جس طرح لیڈر آف دی اپوزیشن کے معاملے پہ نون لیگ سے اختلاف چل رہے ہیں یا پی ڈی ایم سے چل رہے ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ اپنی جو اس وقت بات چیت ہے وہ جاری رکھے گی؟ پہلا آپشن پیپلز پارٹی کا جو نظر آتا ہے وہ تو لیگل ڈسکورس ہے, کیونکہ جیسے انہوں نے ہائی کورٹ میں آ کر نوک کیا, پھر اگر ہائی کورٹ میں لارجر بینچ بنانے کی بات کرتے ہیں یا سپریم کورٹ سیدھا جاتے ہیں. دوسری طرف اتنا وہ مجھے تو کم از کم لیڈر آف دی اپوزیشن والی موو اتنی سنجیدہ پیپلز پارٹی کی نظر نہیں آتی. ان کے لیے یہی فورم زیادہ ان کو لگ رہا ہے کہ اسی فورم پہ ان کو انصاف ملے گا. اگر وہ اسٹیبلش کرنے میں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ ایمان کی کارروائی نہیں تھی, آئین کا آرٹیکل 69 کلاس 2 اس پہ لاگو ہی نہیں ہوتا, چونکہ سینٹ کا ہال اس دن الیکشن بوتھ بنا ہوا تھا, لہذا اس کو باقاعدہ طور پر ایوان کی کارروائی نہ سمجھا جائے. لیکن یہاں پر اگر سینٹ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر وہ بوتھ بنا ہوا تھا, اس ٹائم سینٹ کی کارروائی نہیں چل رہی تھی, الیکشن کو کالعدم قرار دینے کی اپیل کی گئی تھی, اس ٹائم وہاں پر الیکشن ہو رہا تھا, تو پھر اس کی سماعت کی جا سکتی تھی. دیکھیں اب یہ تو جو میں بات کر رہا ہوں ایک پیپلز پارٹی کا وہ موقف ہے, حکومت کا دوسرا موقف ہے. پیپلز پارٹی کا میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ آئین کے آرٹیکل 69 کلاس 2 کے تحت یہ کارروائی نہیں تھی, بلکہ یہ الیکشن کا بوتھ بنا ہوا تھا سینٹ ہال. حکومت یہ کہتی ہے کہ نہیں وہ باقاعدہ کارروائی تھی, اور چونکہ صدر پاکستان نے جو اجلاس طلب کیا تھا وہ بھی صحیح. ٹھیک, شوکت پراچا بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, طارق چودھری نے بھی ہمیں جوائن کیا, ان کو اپڈیٹ کریں. چیئرمین سینٹ الیکشن سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی ہے. اور اب یہاں پر لیں گے ایک بریک.